السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اخطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل خطاب الحمدللہ ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان صاحب سعودی دامت برکاتہم کا جو بڑا عالمانہ فاضلانہ خطاب رہا۔ اب کچھ ضروری کام باقی رہ گئے ہیں، اس میں سے ایک دعا ہے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھنا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ تو بیچ میں میرا لمبا بیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ صرف 2 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دوں گا۔ وقت کا جتنا ہو سکے خیال کرو اور حفاظت کرو، انشاءاللہ وقت میں برکت ہوگی، مقاصد میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ شاید بے ادبی ہوگی لیکن اصلاحی بات ہے، نظامت بھی جتنی مختصر کریں گے اتنا وقت میں برکت ہوگی، ورنہ اصل مقصد سے ہم لوگ دور رہ گئے تو پورا نظام بیکار ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان بڑا وسیع اور گہرا ہے اور دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اور ہمارے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ ہماری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ غرض دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ مختصر وقت بات کروں گا،
सदर जलसा हजरत क़िबला दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमाएं। औरतों से भी गुजारिश है, पर्दे में बैठी हुई हैं, बड़ा फ़ायदा आप लोग हासिल करती हैं। यहाँ हमारा बयान चलता, वहाँ उनका बयान चलता। बात पर्दे में आप ही से करना है। ये सोच कर बैठे कि मैं आज के जलसे में अकेले बैठी हूँ, मेरे सामने भी कौन भी नहीं, मेरे पीछे भी कौन भी नहीं, मेरे दाहिने जानिब भी कौन भी नहीं, मेरे बाएं जानिब भी कौन भी नहीं। पूरे इतने बड़े जलसे में अकेले मैं आई हूँ। पर्दे से उलमाए किराम तन्हा मेरे से बात कर रहे हैं। ये सोच कर बैठने वाली औरत इंशाअल्लाह ताला बात भी समझ में आएगी और आसमान से अमल के फैसले भी होंगे। वरना एक जलसे को मैं गया, 25-30 हजरात मर्द सामने बैठे थे, बिल्कुल स्टेज से लगकर औरतों का इंतज़ाम था। 1.25 घंटे में बयान करा, 100 मरतबा बोलिया खामोश रहो खामोश रहो। आखिर मंजिल खामोश रहकर दुआ करना पड़ा, औरत खामोश नहीं हुई। अभी करीब में एक लतीफ़ा पढ़ा, खामोशी बहुत बड़ी इबादत है और औरतों की जीनत है, लेकिन इस पर औरतें अमल सिर्फ रात में करती हैं। सुनो, दीन की बात को सुनो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरी माएँ और बहनें तुम्हारे ऊपर इस जमाने और इस वक्त। 3 जमात वालों पर ऐसी जबरदस्त जिम्मेदारी है और ये 3 जमात वाले अपनी जिम्मेदारी को समझकर अमल के मैदान में आ जाए, इंशाअल्लाह ताला सारे आलम में मुसलमानों के हालात कल ही बदल जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहती भी बोलो रे बाबा। बात समझ में आई आपको? कितने जमाता? 3 जमात। हजरत नहीं, आप बोलो कितने जमाता? 3 जमात। ये 3 जमात वाले अपनी जिम्मेदारी को समझकर मैदान अमल में अगर आ गए, बहुत कम वक्त में सारे आलम में इनखिलाफ पैदा हो सकता है। एक हजरात उलमा इस जमाने के हजरात उलमा के खानों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या? सोई हुई कौम को जगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जिम्मेदारी का हक हजरात उलमा अदा करते आ रहे हैं। मैं उनकी खिदमत में कुछ कहने के लायक भी नहीं हूँ। अगर उलमा ना जगाते तो जो जागी हुई कौम है, इनको कौन जगाया? आज सारे आलम में दुश्मनों के निगाहों में जो दीन नजर आ रहा है, ये सदका है उलमा का। कौन फोन में बात करते हुए? मैं इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान का पीएम बनिया तो सबसे पहले मोबाइलों को खत्म कर दूं। आमीन बोलो। याद रख, जल्द अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ आना कहाँ उठाना किसी को समझ में नहीं आता। जहां आया वहां उठाए फोन।
الفاظ پر غور کرو. بزرگوں کے جوتیوں کا صدقہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غافل بن کر مت سنو. کیونکہ علماء جب بیان کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو تول کر بیان کرتے ہیں، اور بیان کا حساب آپ کو نہیں اللہ کو دینا ہے. آج دشمنوں کے نگاہوں میں مفتی صاحب سے بڑے محبت اور ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ الفاظ کی تصحیح فرمائیں. آج ساری دنیا کے دشمنان اسلام کے نگاہوں میں مسلمانوں کے اندر جو دین نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آج ہمارے اندر جو دین ہے، یہ نہیں. ہمارے اندر کتنا دین ہے کتنا نہیں ہے وہ الحمدللہ اللہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں. یہ ہمارے امام اکثر صرف نظر کے ہیں، حقیقت کے نہیں. ٹوپیاں نظر کے ہیں، حقیقت کے نہیں. داڑھیاں نظر کے ہیں، حقیقت کے نہیں. جھبے اور امامے نظر کے ہیں اور حقیقت کے نہیں. برقعے، حجاب و نقاب نظر کے ہیں اور حقیقت کے نہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہا آج ہمارے اندر جو دین ہے، یہ نہیں کہا دشمنان اسلام کے نگاہوں میں، دشمنان قرآن کے نگاہوں میں، دشمنان عرب کے نگاہوں میں، دشمنان مکے کے نگاہوں میں، دشمنان مدینے کے نگاہوں میں، دشمنان فلسطین کے نگاہوں میں، دشمنان اسلام کے نگاہوں میں آج مسلمانوں کے اندر جو دین ہے اور ان کو جو دین نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ ہے حضرات علماء کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنے مذہب کے لوگ ہیں، ہر مذہبی آدمی کو اپنے مذہب کی فکر ہے. سن رہی سو رہی؟ ایک دو واقعہ عورتوں کے علم کے بارے میں بیان کرنا ہے، مقدمہ باندھ رہا ہوں. ہر آدمی کو اپنا مذہب پیارا ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب والے کو سچے مذہب کا پتہ دے دے. آمین. ہر مذہب والے کو اپنا مذہب پیارا ہے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سچے دین کے آغوش میں پیدا کیا. صحیح مذہب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو محنت اور مشقت میں نہیں ڈالا، لیکن ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کی فکر ہے. یہودیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، عیسائیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، ہندو بھائیوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، دیگر مذاہب والوں کو اپنے مذہب کی فکر ہے، اور وہ اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے محنتیں بھی کر رہے ہیں. اور میرے جملے کو نوجوانان، میرے پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، دل کی تختی میں لکھو اور دماغ میری کاٹ کرو، موبائل میں نہیں. ساری دنیا کے اندر 4200 سے زیادہ مذاہب ہیں، ان میں سے ایک اسلام کو چھوڑ کر بقیہ تمام مذہب والے اپنے مذہب کی اشاعت پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. بغیر پیسہ خرچ کیے کہ اگر کسی مذہب کا نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ اسلام کا نکل رہا ہے. پیسہ خرچ نہیں کرتے ہم. کوئی اگر مسلمان بننا چاہتا ہے
آتا ہے مولانا کے پاس یا حضرت کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، آپ کیا دیں گے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ ہم کچھ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں داخل ہونا ہے تو اللہ کے لیے داخل ہو، پیسوں کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عورت کے لیے دین میں داخل ہونے کا اعتبار نہیں، عہدے کے لیے دین میں داخل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دین اللہ کے لیے قبول کرو۔ اگر تم ہمارے دین میں داخل ہوں گے، ہم کیا دیں گے؟ داخل ہو جاؤ، اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ 3 جماعت پر بات۔ ساری دنیا میں 4200 قسم کے مذاہب ہیں، ایک اسلام اور مسلمان کو چھوڑ کر تمام مذہب والے اپنے مذہب کی اشاعت پر محنت کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت اور تبلیغ پر محنت کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، نتیجہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم نتیجہ نکل رہا ہے تو وہ اسلام میں نکل رہا ہے، اور یہ مذہب پھیل رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، سلامت ہے انشاءاللہ تعالی، قیامت تک سلامت رہے گا۔ اور اس مذہب کی سلامتی کا کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے تو وہ حضرات علماء سے لے رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگر اس مذہب میں علماء نہ ہوتے تو یہ مذہب بھی ایسے ختم ہو جاتا جیسے یہودیت ختم، عیسائیت ختم، داؤدیت ختم۔ خدا کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا مقصود و مقصد تھا، اس لیے اللہ نے اس دین میں حضرات علماء کو پیدا کیا، اور حضرات علماء مدارس سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہی ان کی ایک ہی فکر رہتی ہے کہ میں دین کی خدمت کیسے کروں، اور لگے ہوئے ہیں۔ کئی علماء امامت میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء اذان میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کئی علماء دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اور فکر ہے کہ امت کے اندر دین آ جائے، افراد کے اندر دین آ جائے، گھروں میں دین آ جائے، شہروں میں دین آ جائے، محلوں میں دین آ جائے۔ اے مسلمانوں، چنی پلی کے ہو، آندھرا پردیش کے ہو، پلمنیر کے ہو، چتور کے ہو، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے ہو، میری بات کو تسلیم کرو کہ نہ کرو، میں اپنی بات پر اٹل ہوں۔ خدا کی قسم آج تمہارے سروں میں ٹوپیاں ہیں، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے، تمہارے چہروں میں داڑھیاں ہیں، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہ پڑھتے ہو، لیکن تمہارے گھروں میں قرآن ہے، یہ علماء کرام کی فکروں کا نتیجہ ہے۔ اسلام کے کچھ احکامات پر تمہارا عمل ہے تو یہ علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا ڈاکٹروں سے نہیں ڈر رہی ہے، لائروں سے نہیں ڈر رہی ہے، انجینئروں سے ڈر نہیں رہی ہے، آج دنیا ڈر رہی ہے تو مولوی صاحبوں سے ڈر رہی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب ورجنل رہے اس سے بھی ڈرتی، ڈپلیکیٹ رہے اس سے بھی ڈرتی۔ اب ڈپلیکیٹ مولوی صاحب کا تو کون، اندر سے تو مولوی نہیں رہتا لیکن لباس، ٹوپی، ڈپٹا۔ اللہ تعالیٰ علماء کی نقل میں بھی ایسا پاور عطا فرمایا ہے، آہا، دیکھے تو ڈر ہوتا۔ اور علماء سے جو دنیا ڈرتی ہے یہ بھی نبی کی وراثت ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے کچھ نعمتیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی کو نہیں عطا نہیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے اللہ نے مجھے ایسا رعب عطا کیا ہے، میں جہاں ہوں وہاں سے 1 مہینے کی مسافت دور پر اگر دشمن رہے اسے معلوم ہو جائے کہ میں یہاں ہوں تو اس کا دل کانپنے لگے گا، جگر پانی ہو جائے گا۔ اور نبی کی یہ وراثت علماء کو حاصل ہے،
علماء سے آج دنیا ڈرتی ہے تو یہ بھی نبی کی وراثت ہے. سبحان اللہ. آپ کو اندازہ ہوگا، نہیں ہے تو سن لیو. ایئرپورٹا میں ہم نہ کتا دیکھتا ہی معلوم لوگ خالی جنسات نہیں دیکھتے، لیڈیساں بھی دیکھتے. ہم کو ان اساتذہ کی جوتیوں کی نسبت حاصل ہے. ہم اپنے نگاہوں کا کنٹرول کرتے ہیں. نگاہوں کے کنٹرول کی طاقت نہ ہوتی اور ہم ان کے دیکھنے کا جواب دیتے، معاف فرمائے مجھے، ہمارے پاس جتنے گرل فرینڈ رہتے اتنا تو کس کے پاس بھی نہیں رہتے. اتنا دیکھتے. ہمارے سے زیادہ جینس پینٹا پہننے والے، ٹی شرٹاں پہننے والے، ہیئر اسٹائل کرنے والے، کیا کیا کی نخرے کرنے والے آتے ہی کون بھی دیکھتی نہیں، دیکھی تو بھی منڈی پھرا لیتی. ہمیں ایئرپورٹ کے اندر گئے تو رابرٹ دیکھتا، دیکھو ایسا دیکھتے. کیوں دیکھتے؟ دو چیزوں کی وجہ سے دیکھتے. ایک، ان علماء کا روب ان کو نظر آتا ہے اور ان کے چہروں میں نبوت کا نور نظر آتا ہے. ایک، ان علماء کے چہروں میں روب نظر آتا ہے. دوسرا، ان کے چہروں میں نبوت کا نور نظر آتا ہے جو وراثت میں ملا. اور آگے جانا نہیں چاہتا. 3 جماعتیں اگر میدان عمل میں اتر گئے تو انقلاب بہت جلد. اس میں سے ایک حضرات علماء کرام کے خدمات، جس کا حق الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرات علماء کرام ادا کر رہے ہیں. اس کی ایک مثال مولانا کی ہے کہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ چلانا یہ جگر کی بات نہیں تو اور کیا ہے. سبحان اللہ. 70 بچیاں پڑھ رہی کی، 700 بچیاں پڑھ رہی کی، تنخواہ تو اتنی نا. صرف یہ علماء کی فکریں ہیں. ہمیں پڑھ کر جب مدرسے سے نکلے، ہماری توجہات، ہماری فکریں جو سینہ بسینہ پیغمبر سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، پھر منتقل ہوتے ہوتے ان علماء تک پہنچی وہ فکریں. مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلتے ہی ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقے میں وہ کام کریں گے جو صحابہ اپنے علاقوں میں کام کیے. ہم سہولتیں نہیں دیکھیں گے، ذرائع نہیں دیکھیں گے، اسباب نہیں دیکھیں گے، آمدنی کے وسائل نہیں دیکھیں گے. کام کرنے کا ارادہ کر کے قدم آگے بڑھانا ہمارا کام ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے وہ دارالعلوم سبیل الرشاد ہو، چاہے وہ چن پلی کا مدرسہ ہو، وسائل دیکھے نہیں گئے، اسباب دیکھے نہیں گئے، ذرائع دیکھے نہیں گئے. پیسہ کیسے آئے گا، آمدنی کیسے ہوگی، اس پر بانی کی نظر نہیں، اس پر محتمین کی نظر نہیں، اس پر اساتذہ کی نظر نہیں، اس پر ذمہ داروں کی نظر نہیں. پڑھ کر آتے، گاؤں اور حلقے پر نظر ڈالتے، پیاسی زمین پر نظر ڈالتے، تشنہ زمین پر نظر ڈالتے، محتاج زمین پر نظر ڈالتے، اپنے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، حالات بیان کرتے، اساتذہ کی سند کے ساتھ اساتذہ کی اجازت لیتے اور دعائیں لے کر میدان پر آتے. بے گیاہ زمین پر، غیر ذی زرع زمین پر، بالکل چٹیل میدانوں میں اللہ پر بھروسہ کر کے میدان عمل پر قدم رکھتے اور اللہ تعالیٰ مدد کے ایسلے فرماتے. کہاں چن پلی اور کہاں بنگلور کے صلاح الدین صاحب،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولانا سے کام کو آگے بڑھانا تیرا کام ہے، تیری مدد کے لیے بنگلور سے صلاح الدین کو بھیجنا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کام کو آگے بڑھانا، کام کرنا تیرا کام ہے، تیری مدد کے لیے بنگلور سے صلاح الدین کو بھیجنا میرا کام ہے۔ اور 3 جماعتوں میں سے یہ پہلی جماعت ہے حضرات علماء کی جو اپنا حق ادا کرنے پر الحمدللہ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے ایسے خریوں کو بھی دیکھا ہے جن خریوں میں 400 سال پہلے کوئی حافظ قرآن نہیں، کوئی عالم دین نہیں۔ آندھرا پردیش کے ایک گاؤں کو گیا، گاؤں کا نام نہیں لیتا، ریکارڈ کر رہے ہیں، مانا وہ گاؤں والے سن لیے تو کیا رہے مزمل صاحب کہاں جا رہی ہیں کہ ہمارے گاؤں کی غیبت کر رہے ہیں۔ گاؤں کو گیا، جلسے میں ایسا ہی جلسہ نظر آیا، اور وہاں مدرسے میں تقریباً 22 بچے حافظ بن کر نکل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور 22 کے 22 بچے حافظ قرآن، معمولی حافظہ نہیں، ایسے جید۔ اس مدرسے کا قانون یہ کہ اس بچے کو اس وقت تک سند نہیں دیتے جو بچہ حافظ بن کر ایک بیٹھک میں قرآن نہ سنائے۔ سبحان اللہ۔ 22 بچے حافظ، دستار بندی کا جلسہ، حافظ کو جانے کی سعادت ملی، جلسے میں ایسی رونق، روحانیت آنکھوں سے نظر آئی۔ جلسے کے بعد کھانے کے لیے جب بیٹھے وہاں باتیں ہونے لگی، پھر کھانے سے فارغ ہو کر جب کمرے کو آرام کرنے کے لیے آئے، مدرسے کے محتمم صاحب کو لا کر ملایا گیا، اور محتمم اتنے چھوٹے 28-29 سال کی عمر ہے، 28-29 سال کی عمر ہے۔ وہاں کے ذمہ داروں نے کہا کہ مولانا اس مدرسے کے بانی اور محتمم یہی ہیں اور اسی گاؤں کے ہیں، اور ہمارے گاؤں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ پچھلے 400 سال میں ہمارے گاؤں میں کوئی نہ عالم نکلا نہ حافظ نکلا، ہمارے گاؤں کا یہ پہلا حافظ ہے، پہلا عالم ہے۔ یہ دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہو کر آیا اور ہم کو ساتھ لے کر کام کا آغاز کیا۔ آج یہ 22 بچے جو حافظ بن کر نکلے، اسی حافظ قرآن کی محنت ہے، اور یہ 22 کے 22 حافظین کسی اور گاؤں کے نہیں بلکہ پورے کے پورے اسی گاؤں کے۔ سبحان اللہ اکبر۔ اور وہ محتمم صاحب نے مدرسے کا آغاز کر کے پہلی یہ شرط لگائی، باہر کے بچوں کو بلا کر داخلہ دے کر پڑھانا یہ ہمارا دوسرے نمبر کا مقصد ہوگا، تیسرے نمبر کا مقصد ہوگا۔ پہلا مقصد، پہلے ہمارے مدرسے میں ہمارے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر، بچوں کو بلا کر پڑھائیں گے، ان پر محنت کریں گے۔ ارادہ اچھا تھا، راتوں کی دعائیں تھی، اساتذہ کی دعائیں تھی، فکریں سچی تھی، اللہ کی مدد شامل حال۔ گاؤں والے چندہ بعد میں دیے، بچے پہلے دیے۔ اور آپ سے بھی میں پہلے یہی کہتا ہوں، ابھی تقریر شروع نہیں کریا، مقدمہ باندھ رہا ہوں، چندے گندے سب مدرسہ کو بعد میں دیو، پہلے اپنے گھر کے بچے دیو۔ پہلے زمانے میں بچے دیتے تھے بولے تو ان کو بچے زیادہ تھے مولانا، 7-8 بچے جنتے تھے، آخری بچے کے بارے میں بوڑھے میاں ارادہ کرتے تھے 7 بچے دنیا کے، 1 بچہ میری خبر کا۔ جنتے بھی زیادہ تھے اور ارادہ کرتے بھی اچھا تھا۔ اب جن رہی سوچ کم، مندے گھگو پوچھیا حضرت تم لگا بیان میں بولتی نا بچے زیادہ پیدا کرو بول کو، ہمارے گھر کے بیویاں سنتے نہیں نا۔ میں بولا دیوانہ کیا مرغی کو پوچھ کو کون بھی مسالہ پیس گیا۔
मुर्गी को पूछ कर कौन सी भी मसाला पीछिया। हमें जो बोल रही वो हमारी बात नहीं, हमारे और आपके आका की बात है। आका ने फरमाया बच्चे ज्यादा पैदा करो, इससे तुम्हारी दुनिया भी सुकून से गुजरेगी, आखिरत भी सुकून से गुजरेगी। 10-12 बच्चे, 7-8 बच्चे, 3-4 बच्चों को मदरसे में दाखिल करेंगे। और ये बात पक्की है, हजरत क़िबला उस्ताजुल असातिज़ा और हमारे लिए बड़ी सआदत है। हजरत के हवाले से अर्ज करूं, हर मदरसे को जाने वाला बच्चा पढ़ता नहीं है। जिसके मुक़द्दर में खुदा की मदद शामिल हाल होती है वही बच्चा पढ़ता है। 1-2-3 बच्चे को मदरसे में छोड़े, हर बच्चा भाग को आता। मैं भी मदरसे से बार बार भाग को आया सोच, हमारे अब्बा पकड़ पकड़ को जाकर मदरसे में छोड़ते थे। हो सकता है हजरत का भी ये चाल रहे, क्या बैठे सो मौली साहबा का भी ये चाल रहे। मैं भी बार बार जाको मदरसे को जाता, भाग का जाता, पकड़ने को जा जाकर छोड़ते थे। ऐसे 4-5 बच्चों में कोई एक बच्चा पढ़ता है। आहा, पहले मदरसों को बच्चे दो, बच्चे। अब बच्चे देना बोले तो हमारे घर में भी बच्चे ज्यादा रहना ना, 7-8 बच्चे। आज के जमाने में जनरेशन कितने बोलो? दो भी नहीं मौलाना, आप एक ही। अब वो एक भी जल्दी नहीं करते, 5 साल इंजॉय करना करते, बाद में जमना करते। शादी करते ही पहले जमाने में 1 साल के अंदर रिजल्ट आ गया तो इधर वाले भी खुश, उधर वाले भी खुश। अब नहीं, 5-6 साल इंजॉय करना कहते। वो क्या इंजॉय, आई डोंट नो, तुम ना मालूम। शादी कर ले को 5-6 साल खूब उड़ते रहना, लड़ते रहना, एक दूसरे की गारंटी, जिंदगी पर भरोसा आया तो तब जाकर फैसला कर को बच्चे जन्ना। ये बच्चे जन्ना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला देते हैं। कौन देते? अल्लाह ताला देते हैं। एक जमाना था 2 बच्चे पैदा करते थे, वो भी नारा भी था, इंदिरा गांधी ने उस नारे को बनाया था, हम 2 हमारे 2। अब वो डिस्काउंट में चल रहा है, हम 2 हमारा 1। अब मालूम नहीं कि आइंदा चलकर योगी पीएम बनने का इम्कान है कहते। ये मोदी, ये योगी वो लोग ही जिनको बच्चे नहीं, जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चों की कदर क्या मालूम है, जिनको जोरू नहीं उनको जोरू की कदर क्या मालूम है, जिनको शौहर नहीं उनको शौहर की कदर क्या मालूम है। बच्चे क्या होते हैं बच्चे वालों से पूछो, बीवी क्या होती है बीवी वालों से पूछो, शौहर क्या है शौहर वाले से पूछो। मौलाना ने अपने किताब में फरमाया, बड़ा मजा मिल रहा था, अल्लाह अकबर वक्त होता तो मौलाना बयान करते। हम 2 हमारा 1 जरे दिनों के बाद आएगा कि हम 2 हमारा आधा, फिर उसके बाद आएगा नारा मौलाना हमें 2 हमेच 2। बेवारसी होकर मर जाओ, कौन तो भी जनाजा उठा को कब्र में डालता। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ बाप की कब्र के पास उनका बेटा जब जाता है सलाम करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, माँ बाप की रूह को जितनी खुशी होती है किसी और के आने पर वो खुशी नहीं होती। जिंदगी में भी हमारे बच्चे आने पर हमने जो खुशी होती वो दूसरे आने पर वो खुशी नहीं होती।
مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں پر ہماری اولاد جب آئے گی جو خوشی ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جن کو آخرت پر 100% ایمان و یقین ہے، اولیاء کی باتوں پر ایمان و یقین ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مجدد ملت حضرت تھانوی نے فرمایا سارا زمانہ قبرستان کو آ جائے، اولیاء غوث و قطب و ابدال قبرستان کو آ جائے، فیض تو ضرور ملے گا، لیکن ہمارا بچہ ہماری قبر کے پاس آ کر جب قرآن پڑھتا ہے وہ خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو، پہلے اپنے بچوں 2 مدرسوں کو، اپنے بچے 2 مدرسوں کو۔ حضرات علماء یہی محنت کر رہے ہیں، مزید آگے بڑھنے کا موقع نہیں، بہت کم وقت ہے، عنوان کا ڈھیر ہے میرے پاس۔ ایک جماعت حضرات علماء کرام کی جو محنت کر رہی ہے، اور دوسری جماعت جو میدان عمل میں قدم رکھنے کی ہے وہ ماں اور بہنوں کی ہے۔ ماں اور بہنیں اگر ایمان اور اعمال، علم اور عمل کے میدان میں قدم رکھ دے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ سارے عالم میں انقلاب بہت جلد نظر آئے گا۔ انشاءاللہ۔ بعض لوگ پوچھتے حضرت عورتوں کو بھی اتنا علم ضروری کیا حضرت؟ یہ دنیاوی علم میں سوال نہیں کرتے، جبکہ بچیوں کو ڈاکٹری بھی پڑھائی جا رہی ہے، انجینئرنگ کرائی جا رہی ہے، MBA کرایا جا رہا ہے، کالجوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کرایا جا رہا ہے، کہیں وہاں سوال نہیں ہوتا اتنا لڑکیوں کو پڑھانا ضروری کیا؟ ہماری بچی کو جا کر جب مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو تب سوال پیدا ہوتا ہے حضرت بچیوں کو اتنا پڑھانا ضروری کیا؟ حافظہ بنانا ضروری کیا؟ عالمہ بنانا ضروری کیا؟ مفتیہ بنانا ضروری کیا؟ وہ جاہل ہے جو یہ سوال کرتا ہے، اور میں ادھر بیٹھے ہوئے علماء اور ادھر بیٹھے ہوئے علماء کے بیچ میں پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مردوں سے اگر علم دین ختم ہو گیا اتنے خطرے کی بات نہیں جتنے خطرے کی بات عورتوں سے اگر دین کا علم ختم ہو گیا، سمجھو کہ امت جہالت کے گندے پانی میں ڈوب کر مر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی حافظات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی عالمات بنانا ہے، لڑکیوں کو بھی مفتیات بنانا ہے، فاضلات بنانا ہے۔ علم کو تقسیم مت کرو، علم کو تقسیم مت کرو۔ جیسے نماز مشترک ہے مردوں اور عورتوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، روزہ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، زکوٰۃ مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، حج مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، قرآن کی تلاوت مشترک ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، ذکر کرنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، درود پڑھنا مشترک عمل ہے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ خدا کی قسم علم دین کا حاصل کرنا بھی لڑکے اور لڑکیوں کے لیے مشترک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر حضرت فاطمہ حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ علم اگر عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت عائشہ خدا کی قسم حافظ قرآن کیوں ہوتی؟ اگر علم عورتوں کے لیے ضروری نہ ہوتا حضرت فاطمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت عائشہ عالمہ کیوں ہوتی؟ حضرت ام سلمہ عالمہ کیوں ہوتی؟ پیران پیر کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ بایزید کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ امام شافعی کی اماں حافظہ و عالمہ کیوں ہوتی؟ عورتوں کے لیے علم ضروری نہ ہوتا تو پھر صحابیات کی جماعت آ کر نبی کے دربار میں عرض یہ کیوں کرتی کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، اور مرد تو ہمیشہ آپ کی مجلس میں رہتے اور دین سیکھتے،
ہمارے لیے کیا ہوگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آقا نے صحابیات کے اس درد کو، صحابیات کے اس فکر کو سن کر پورے ہفتے میں ایک دن عورتوں کے لیے بیان کا انتظام کیا۔ آقا کے اس بیان سے صحابیات میں ہزاروں حافظات نکلی، عالمات نکلی۔ سبحان اللہ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ معمولی عالمہ نہیں تھی، حضرت علی کو بہت سارے مسائل پر رہبری کرنے والی تھی حضرت فاطمہ۔ ایک واقعہ بولتا ہوں، سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عورتاں تمہیں بھی سنو۔ قرآن نازل ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ میں قرآن پیش کرتے، خود اپنے طرف سے مسائل بھی صحابہ کے بیچ میں بیان کرتے، صحابہ سوال کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی دیتے۔ کبھی کبھی خود اللہ کے رسول صحابہ سے بھی سوال کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رے بابا، آ رہی ہے؟ قرآن نازل ہوتا، آیت سورت آیتیں، فوراً اللہ کے رسول صحابہ کو بٹھا کر قرآن تلاوت کر کے سنا دیتے، پھر دین کی تشریح بھی کرتے، پھر مسئلے مسائل بھی صحابہ کو بیان کر کے بتا دے، اور صحابہ کرام سوالات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے سوالوں کا جواب بھی دیتے۔ اور کبھی کبھی ایسی مجلسیں بھی نبی کی ہوتی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے خود اپنے طرف سے بھی سوال کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایسی مجلسیں مسجدوں میں ہونا نہیں ہوتے، ہمارے مسجدوں میں بعض مسجدوں میں تو تفسیریں بن کر رہی ہیں حضرت، جی فقہی مجلسیں بن کر رہے۔ میرے پاس بغیر ثبوت کے میں بات کرتا نہیں۔ ایک جگہ پر مسجد کے امام صاحب فون کر رہے ہیں، مولانا میں اپنی مرضی سے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر شروع کریا، کمیٹی والوں سے اس تفسیر کی تنخواہ بھی نہیں پوچھیا، میں خود شروع کریا۔ کچھ مسجد کے ساتھیاں اور ذمہ داراں دونوں آکو منجے بولے، آج تک ہماری مسجد میں ایک کام نہیں ہوا، تمہیں شروع کرو نکو۔ میں بولا تفسیری نہ کر رہا ہوں، وہ تفسیر گفسیر کیا بھی نکو، بند کرو تو بند کر ڈالے۔ یہ حال چل رہا ہے۔ مسجدیں صرف نماز پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ نہیں ہے، پورے دین کی خدمت کرنے کی جگہ مسجدیں ہیں۔ ایک نماز کے بعد مسجد میں تفسیر ہونا، ایک نماز کے بعد مسجد میں حدیث کا سبق ہونا، ایک نماز کے بعد فقہی مجلس ہونا، ایک نماز کے بعد فضائل اعمال ہو یا منتخب احادیث کا سبق ہونا، ایک نماز کے بعد قوم بیٹھ کر اپنے سوالات امام صاحب سے کرنا، تب جا کر مسجدوں کا نصاب پورا ہوگا۔ ورنہ کروڑوں روپے کی مسجدیں بناؤ گے، مقصد سے خالی رہو گے، وہ مسجدیں بھی قیامت کی علامت بنے گی۔ پیارے آقا نے فرمایا مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ آقا نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے افراد کروڑوں روپے کی مسجدیں بنائیں گے، لیکن مسجدوں میں دین کا کام نہیں ہوگا۔ ایک نماز کے بعد تفسیر کا نظام ہو، ایک نماز کے بعد حدیث کا نظام ہو، ایک نماز کے بعد فقہی مجلس ہو، ایک نماز کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام ہو، ایک نماز کے بعد امام صاحب سے مسئلے مسائل پوچھنے کا نظام ہو، یہ تمام کام مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔
آج ہو رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں ہوتے ہی بولے تو بولو ہاں کہ صدر صاحب کو میں شال اڑاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں، ابو بکر کی خلافت میں، عمر کی امارت میں، عثمان کی خلافت میں، علی کی خلافت میں، دیگر حضرات صحابہ، تابعین و تبع تابعین کی خلافت میں مسجدوں میں یہ پورے کام ہوتے تھے، کیونکہ اس کا آغاز کسی اور نے نہیں کیا، محمد رسول اللہ نے کیا۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار صحابہ سے سوال بھی دین کا کرتے تھے۔ صحابہ تو حضور سے کرتے تھے، لیکن صحابہ جب حضور سے کرتے تھے معلوم نہیں تھا اس لیے کرتے تھے، لیکن نبی جب صحابہ سے کرتے تھے حضور کو نہیں معلوم تھا اس لیے نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ صحابہ کا دماغ تیز کرنے کے لیے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور نے سوال کر دیا، پورے صحابہ بیٹھے تھے، ابو بکر بیٹھے تھے، عمر بیٹھے تھے، عثمان بیٹھے تھے، علی بیٹھے تھے، ابو ہریرہ بیٹھے تھے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عباس بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے۔ یہ وہ نام صحابہ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ معمولی صحابہ نہیں تھے۔ نبی نے اپنے علم کو تقسیم کر کے ان صحابہ کو بانٹا، ایسے صحابہ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اب ان کے بیچ نبی نے ایک سوال کیا، تمہارے گھر کے عورت آنکھوں ہی تو ڈائریکٹ سن لیتے ہی نہیں کہتو تمہیں سن لے کو جا کو کم سے کم یہ واقعات تو بیان کرو گھر میں، کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سچی اتنی ہمت ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں بھی ہمت اگر پانا بولے تو چن پلی میں ایک دو دن رہنا آ سکتا ہے۔ گھرا میں دین کی بات کرنا قیامت ہے حضرت۔ مولوی صاحبہ کا بیان سن لے کو مرد بنے، گھر کو جا کو آج بیان میں مولوی صاحب یہ بولے کو بول کر بولا تم نہ تو وچ، تمہیں بھی سدھرتے نہیں، تمہارے مولوی صاحب بھی سدھرتے نہیں۔ حضور نے صحابہ کے بیچ میں ایک سوال کیا، عورتوں کو دین کا علم کتنا ضروری ہے بتا رہا ہوں، پڑھو میری مائیں، پڑھو، اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ تمہارے پاس اگر دین کا علم نہ ہو تو تمہارا پورا گھر جہالت کے گڑھے میں ہوگا۔ تمہارے پاس اگر علم آ جائے تو تمہارے بچے تمہارے پیٹ میں اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ تمہارے پاس اگر علم آ جائے تو تمہارے بچے تمہارے گود میں اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ حضور نے ایک سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال کیا؟ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، ایو شیء خیر للنساء، اے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے؟ کون کرے سوال؟ یہ حضور۔ کس سے کرے؟ صحابہ مردوں سے کرے۔ صحابہ کی ایک عادت تھی، حضور سے سوال کرے تو بھی ڈھنگ کا کرتے تھے، حضور سوال کرے تو ڈھنگ کا جواب دیتے تھے، نہ حضور سے بے ڈھنگا سوال کرتے تھے نہ حضور کے سوال کا بے ڈھنگا جواب دیتے تھے۔ ہم نہ ویسے سوالاں کرو کتو نہیں، ہم نہ ایسے سوالاں کرتے ہی، ہم نہ شوگر نہیں تو سوالاں سن کو شوگر آ جانا، بی پی نہیں بولے تو قوم کے سوالاں سن کو بی پی آ جانا۔ قریب میں ایک آپا فون کر کو پوچھی منجے فون کرتے آپا وہاں بھی تو میں ڈاؤٹ کرو نہ کو میرا فون پھیل گا رے بابا، منجے آپا وہاں بھی فون کرتی ہیں، بچیاں بھی فون کرتی ہیں، بھائیاں بھی فون کرتی ہیں، اور میں احتیاط سے بھی جواب دیتا ہوں الحمدللہ۔ کی کہتو ریکارڈ کر دل کو واٹس ایپ میں ڈالا لی تو ہو رہا ہے، معمولی نہیں انہوں حضرت تھے۔
ان سے بچنا اس دور کا آدھا تقویٰ ہے. سبحان اللہ. رات کو تہجد پڑھنا اتنا بڑا تقویٰ نہیں جتنا کہ اس دور میں موبائل سے بچنا تقویٰ ہے. حضرت میرے بیٹھے ہیں، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. خلوص کی دلیل ہے، ہم شاگردوں کا سبق اس عمر میں بھی حضرت سن رہے ہیں. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. غلط کہوں تو میری اصلاح ہو جائے گی. آج مجھے کسی کے ڈبٹوں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کی داڑھیوں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کے حج اور عمروں پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کی صدارت اور سیکریٹریٹ پر بھروسہ نہیں آتا، کسی کے اللہ کے راستے پر نکلنے جانے اور آنے پر مجھے بھروسہ نہیں آتا، کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جو زمانہ تم دیکھ رہے ہو. میں نے بڑے غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اس زمانے کا تقویٰ اپنی زندگیوں کو موبائل سے بچانا ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ مرد بنے رہندو عورتاں رہندو. ایک عورت فل برقع، سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے بچپن میں ہماری اماں ہم نہ ڈراتی تھی، خوبی نانی آ جنگی بول کو. وہ کیا خوبی نانی معلوم نہیں، ہمیں دیکھے بھی نہیں پھر بھی ڈرتے تھے. فلو اوڑھنے کو، ہاتھا میں گلوز، پاواں میں ساکس، حجاب، نقاب، کیا بھی رہندو. مجھے آج کے زمانے میں ایسے برقعوں پر بھی بھروسہ نہیں جب تک کہ ایسی برقعے والی عورت اپنی زندگی کو موبائل سے نہ بچاتی ہو. سبحان اللہ. ورنہ ایسے برقع پہننے والی بچیوں کے ہاتھوں میں ایپل فون کا ریکارڈ بھی میرے پاس آیا ہے. برقع اماں کعبۃ اللہ کا غلاف تو بھی کم رہنگا، اس سے بڑا برقع. فون دیکھے تو سامسنگ 5G. ایک نوجوان آ کر ایک مولوی صاحب کو بولیا کرتے، عورتاں سنو، جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں قرآن تھا تمہارے گھر کے بچے 5-6 سال کی عمر میں اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. جس دور میں تمہارے ہاتھوں میں دین کی کتابیں تھیں، تمہارے گھر کا ماحول آسمان والوں کو ایسے نظر آتا تھا جیسے زمین والوں کو چاند. ایک صاحب مولوی صاحب کے پاس آئے، آ کر بولے کہتے، مولانا میں کیا کی گنہگار مولانا، لیکن میری جورو بہت بڑی اللہ والی مولانا. مولانا سوچے کہتے، اس کی جورو اتنی بڑی اللہ والی، منجے تو ایسی جورو ملی نہیں، اسے کہاں سے مل گئی؟ اب مولانا پوچھے، تیری جورو اللہ کی ولی بول کو تیرے پاس کیا با ثبوت ہے؟ تو انہیں بولیا کہتے، مولانا رات کو کبھی 3-4 بجے میں پیشاب کو اٹھیا تو میری جورو کو دیکھ تو مولانا اس کی برشت کے اندر سے نور نکلتا. مولانا رات کو 3-4 بجے پیشاب آیا تو اٹھتو مولانا دیکھ تو میں اس کی برشت کے اندر سے نور نکلتا. مولانا بولے گھگو نور نہیں رہے، وہ بھرک کو اوڑھنے کو یوٹیوب دیکھ رہی ہے. سو مولانا اس زمانے کا تقویٰ موبائل سے بچنے پر ہے. موبائل سے اللہ اکبر کبیرہ. ایک آپا فون کری منجے بچو موبائل سے بچو. مولوی صاحبہ میں جو میری عمر کے ہیں میں محبت سے کہتا ہوں بہت احتیاط سے بات کرنا، سامنے والا ریکارڈ کرتا سو بھی معلوم نہیں. حضرت تمہارا بیان مجھے بہت پسند، ہمیں پگھلنا نہیں، چھوڑ کیا پوچھ، اب پسند کر کو کیا فائدہ ہے.
نہیں بولنا. کبھی کبھار فتنے دین کے راستے سے بھی داخل ہوتے ہیں. کبھی کبھار شیطان دین کے راستے سے بھی داخل ہوتا ہے. امتحان کی گھڑی ہو سکتی ہے. کسی مولانا سے بات کرنے کا موقع مل جائے، ڈائریکٹ السلام علیکم، یہ اسلام ہے میری مائیں اور بہنیں، خدا کی قسم لاکھ دنیا مخالفت کر لے، وقت آئے گا اسلام کے سامنے سر جھکانے کا. وقت آئے گا ساری دنیا کو اسلام کے سامنے سر جھکانے کا. 1450 سال پہلے پیارے آقا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے عورتوں اور مردوں کے درمیان کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کبھی موقع مل جائے کسی عورت کو مرد کے سلام کا جواب دینا پڑے یا سلام کرنے کا موقع مل جائے، وہ سلام بھی کیسے کرنا یہ سبق بھی اسلام دیتا ہے. عورتاں کے بیچ میں گئے تو سلام زور سے کرنا. سو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ مجلس میں مرد بنے ہی بول کو معلوم ہوگا یا 2-3 مرد بنوں پر نظر پڑ گی. فقہا فرماتے ہیں عورت آہستہ سلام کر دے، سلام کا حق ادا ہو جائے گا. ہاں، پوری تجوید کے ساتھ سلام کرنا نہیں. مرد بنے سن کو خوش ہو جانو میں کتنا پڑھ کو ہوں بول کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جواب آنگا نہیں، رشتہ آنگا. فونا شوہر کا فون بج رہا ہے. وہی سے تو آج کل کے شوہراں گھراں کے اندر فونا بجنے کا ماحول ہی دیتے نہیں کہ یہ تو اٹک جائیں گے نا. ویسا بول کو شوہر کا فون بجیا، شوہر کا انتبی جا کو رہا. بہتر ہے کہ اٹھانا نہیں اٹھانا کہ تو شوہر کے ہزاروں دوستہ رنگے. یہ جملہ بھی زندگی برباد کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. میں ماحول میں ہوں، صبح شام میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں. اٹھانا نہیں. دھوکہ دیا اللہ کی عدالت میں گرفتار ہو جائے گا. تقوی یہی ہے کہ مت اٹھائے اپنے شوہر کا فون. بائی چانس اٹھانا پڑے تمہیں دیکھ کو جا کو سناؤ السلام علیکم، وہاں سے آیا تو یہاں سے سلام کا جواب وعلیکم السلام کڑک، وہ بھی اس کے ہاتھ سے موبائل گر جانا. انہیں السلام علیکم تو انہیں وعلیکم السلام. محبت دودھ ابلے سکا ابلتی. کون بول رہی سو؟ میں نذیر. ایو بھیا تمہیں شروع کہاں بھیا دکھتے چ نہیں نا کیا قطب مینار انہیں تیرے مرد کا کون سا کی دوست تجھے کہیں کو دکھنا سو، یہ پوچھنا بھی حرام. آڑی چنینا بھیا حرام. مفتی صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ بیٹھے ہیں. جس گھر میں حیا نہیں اس گھر میں ایمان نہیں. ایمان اور حیا ایک سکہ ہے، جس کے ایک رخ کو ایمان کہتے ہیں تو دوسرے رخ کو حیا کہتے ہیں. حیا ہو ایمان نہ ہو، ایمان ہو حیا نہ ہو تو پھر وہ سکہ اللہ کی عدالت میں چلتا نہیں. بات بھی کرنا نہیں. ابھی قریب میں ایک بزرگ کے خلیفہ کا ایک مضمون میرے پاس آیا. مولانا اجازت ہو، حضرت اجازت ہو تو 1-2-4 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، بات ضروری ہے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے خلیفے کا ایک مضمون خاص طور پر مجھے بھیجا گیا. عجیب بات ہے.
ان کے خلیفے کے ایک مرید جو 10 سال سے تہجد پڑھتے تھے. سبحان اللہ. کتنے سال سے؟ 10 سال سے. 15 سال میں بالغ ہوئے، 25 سال میں شادی ہوئی، 10 سال تہجد کے پابند تھے. جو تہجد کا پابند ہے وہ 5 وقت کی نماز کا بھی پابند رہے گا. اتفاق سے شادی کے بعد تہجد ناغہ ہونے لگی، یہاں تک کہ فجر کو بھی خطرہ ہونے لگا. تو پھر اپنے شیخ کے پاس آئے. شیخ کو معلوم نہیں ہوا، انہوں نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا، بڑے حضرت دامت برکاتہم سے رابطہ کیا. تو بڑے حضرت کی نگاہ ولایت فراست نے اپنے خلیفہ سے پوچھا، تمہارے اس مرید سے پوچھو کہ ساس کے گھر کو جاتا ہے کیا؟ تہجد چھوٹی تو سوال کیا ہو رہا ہے؟ ساس کے گھر میں. ساس کا گھر ہے چنے پلی میں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جاتے ہیں، جانا، لیکن احتیاط. شیخ کے شیخ نے اپنے خلیفہ کو سوال کیا کہ تمہارے مرید سے پوچھو تمہارا مرید ساس کے گھر کو جاتا ہے کیا؟ خلیفہ نے اپنے مرید سے پوچھا، میاں تم ساس کے گھر کو جاتے ہو؟ مرید پریشان ہو گیا، مسئلہ میری تہجد کا تھا، سوال ساس کے گھر کا ہو رہا ہے. پھر کہا ہاں جاتا ہوں. خلیفہ نے اپنے شیخ سے کہا، حضرت جاتا کہتے ساس کے گھر کو؟ تو حضرت شیخ بڑے حضرت نے فرمایا، ساس کے گھر کو جا کر سالیوں کے سامنے جو آنا جانا ہوتا ہے اس کی نحوست سے اللہ نے تہجد کی توفیق چھین لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. پردہ ہو، پردہ. بات کرے غیر مرد سے کڑک بات. ایک عورت مجھے فون کری، خطرہ تھا تو بات کر دیا. عورت فون کری، مسئلہ ڈھنگ کا کرو مولوی صاحبان سے. کھول رہے پوچھ رہی ہے انہیں، حضرت بقرعید کے گوشت سے محرم کا روزے کا اختیار کرنا کیا؟ حضرت پوچھ رہی ہے انہیں، کب بقرعید کب محرم؟ میں سوچا اتنے دنہ اس کے گھر میں گوشت ہے کیا؟ یہ بے ڈھنگے سوالات. لیکن صحابہ نبی کے دربار میں کوئی بے ڈھنگا سوال بھی نہیں کرتے تھے. نبی سوال کرتے تو بے ڈھنگا جواب بھی نہیں دیتے تھے. ایک مرتبہ نبی نے صحابہ سے سوال کیا، ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کی تعلیم پر. حضرت فاطمہ کتنی بڑی عالمہ تھی. رشتے بھی مقدس، علم بھی اعلیٰ. سبحان اللہ. رشتے بھی مقدس، علم بھی اعلیٰ. علم بھی اعلیٰ. فدا ہے خلد بھی جس پر، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی ہے فاطمہ. سبحان اللہ نہیں بولے اثر تک پڑھ لگو رہتا ہوں یہ اچھے کیا حضرت؟ فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ. یہ ڈر کو سبحان اللہ بول ڈالے سے کھائیں نے بیٹھ جاتا کی بول کو. اشعار دیکھو، فاطمہ کون؟ جس کے رشتے بھی مقدس ہے، علم بھی اعلیٰ. فدا ہے خلد بھی جس پر، خلد بولے تو جنت، جنت حضرت فاطمہ پر فدا. فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ. اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ. اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ. کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو،
کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ رشتے بھی اعلیٰ، مقدس علم بھی اعلیٰ ہے۔ ارے نبی کی بیٹی امت کی عالمہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ حضور نے سوال کیا صحابہ کو بٹھا کر، ایُّ شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ بولو میرے صحابہ۔ صحابہ سوچے، جواب نہیں آیا، خاموش سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے ایک دن کی مہلت ہے، جاؤ سوچ کر آؤ۔ اب سب نبی کی مجلس سے اٹھے، اپنے اپنے گھر گئے۔ آہا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا، پورا رستہ نبی کا سوال ذہن میں تھا۔ ابو بکر کے ذہن میں نبی کا سوال، عمر کے ذہن میں نبی کا سوال، عثمان کے ذہن میں نبی کا سوال، علی کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن مسعود کے ذہن میں نبی کا سوال، عبداللہ ابن عباس کے ذہن میں نبی کا سوال۔ سوچتے سوچتے جب گھر کو گئے، علی بھی گھر کو گئے، اتفاق سے داخل ہوتے وقت جو سلام کرنا تھا علی نے وہ سلام چھوڑ دیا۔ ذہن میں ٹینشن تھا نا۔ حضرت فاطمہ فوراً اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے نا، سلام کا انتظار نہیں کرتے پڑھے لکھے لوگ، آ گیا تو جواب دے دیتے ورنہ فوراً سلام کر دیتے۔ تھانوی فرماتے ہیں جواہرات حکیم الامت میں، نبی کی حدیث کو رکھ کر حضرت تھانوی فرماتے ہیں سلام میں پہل کرنے والا سمجھو کہ اس کے پاس علم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا تو شوہر سلام کرنا، نہیں تو بیوی سلام کرنا، یا تو جانے والا سلام کرنا، نہیں تو بیٹھنے والا سلام کرنا۔ ہمیں بھی گھر کو گئے تو کیا کرنا؟ سلام بولو سلام سلام۔ سلام کرے تو دو باتوں کا لحاظ رکھو، ایک سلام پورا بھی کرو، ایک سلام صحیح کرو۔ پورا بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، تب جا کر سلام کا فائدہ ملتا سو۔ ہمیں سلام پورا بھی کرتے نہیں، صحیح بھی کرتے نہیں۔ سلام میں بھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اور سلام کا تو جنازہ اٹھا دے، السلام علیکم۔ منہ کھلتا تو نہیں، کیا کہ لڈو ہے منہ، السلام علیکم، اسے اثر نہیں سو۔ قاضی سرے فرماتے ہیں 50 سال میں نے میری بیوی کے ساتھ زندگی کی اور الحمدللہ ایک مرتبہ بھی گفتگو بغیر سلام کے ہمارے درمیان شروع ہی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ 50 سال۔ اور حضرت قاضی شرح فرماتے ہیں اسی سلام کی برکت سی کہ 50 سال میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ کبھی میں بیوی سے ناراض ہوا، نہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہوئی۔ ہمیں کرنا نہیں تو انہوں کرنا۔ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتاں نوشوں کو سدھارنے کے واسطے بنگلور سے نیمبو منگا رہی، چتور سے نارل منگا رہی، نوشوں کو سدھارنے کے واسطے تکیے میں تعویذ رکھ رہی۔ کوسا کی پرانا پیپر جلا کو راکھ دیا تو وہ راکھ چاہ میں ملا رہی۔ اللہ، نوشوں کو سدھارنے کے لیے سلام سے بڑی تعویذ ہے چ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ الگ عنوان، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نماز بھی پڑھنا، بریانی کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ سلام کرو،
शौहर तुम्हें जाते हुए सलाम करो, बाई चांस भूल गए तो उन्होंने भी फौरन सलाम करना। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की खिदमत में सलाम अर्ज किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली टेंशन, अरे रे 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 मैं करना था ना, भूल गया ना, बीवी कर डाली ना। हजरत फातिमा ने फौरन समझ गई कि हमेशा सलाम करने वाला आज सलाम छोड़िया है, कोई टेंशन है, कोई टेंशन। अमल छोड़े तो उस जमाने में घर की औरतें परेशान होते थे, इस जमाने में पैसे नहीं दिए तो परेशान होते। सो फातिमा ने पूछा अली से कि सरताज, इजाजत हो तो एक बात पूछूं? बोलो। हमेशा आप सलाम करके आते थे, आज सलाम छोड़ दिए, मुझे पहले करने का मौका मिला, मैं पहले करी आप नहीं करे, ये एतराज नहीं, आज आप सलाम नहीं करे, कोई टेंशन है आपको? कैसा पछानी देखो अम्मा फातिमा। हजरत अली ने कहा, हाँ फातिमा, सलाम मुझे करना था। तुम्हारे अब्बा हमारे नबी आज मजलिस में एक सवाल कर दिए, जवाब दे न सके, हमको मौका भी नबी ने दिया, सोचते हुए आया तो सलाम भूल गया। फातिमा ने पूछा, सरताज वो कौन सा सवाल जो किसी सहाबी ने न दिया? क्या मजलिस में अबू बकर नहीं थे? चचा अबू बकर थे, उमर नहीं थे, थे, उस्मान नहीं थे, थे, और आप में भी, आपसे भी नहीं हो सका जवाब, नहीं हो सका फातिमा। चचा अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, अबू हुरैरा थे, किसी ने जवाब नहीं दिया, नहीं दिया। फातिमा जरा तो बताइए कि वो सवाल कौन सा है जो बड़े बड़े सहाबा दे न सके, यहाँ तक कि आप इल्म का दरवाजा आप भी दे न सके। तो अली ने कहा, फातिमा तुम्हारे अब्बा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, क्या? अय्यु शैइन खैरुल लिन्निसा, औरतों के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सवाल किया तो हम में से किसी ने जवाब न दिया। सैयदा फातिमा कहती है, बस इतना सादा सीधा सवाल और आप लोग जवाब न दे सके, फिक्र मत करो सरताज, खाना वगैरह खा लो, रात गुजारो, फजर को जब तुम जाओगे जवाब मैं दूंगी, तुम अपनी तरफ से नबी को जवाब दे देना। वाह वाह वाह, समझ में आ रही है? हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा वो जवाब जो अबू बकर न दे सके, उमर न दे सके, उस्मान न दे सके, मैं न दे सका, अजल्ले सहाबा दे न सके, वो जवाब तुम्हें इतनी जल्द आ गया? आ गया, अल्लाह का फजल आ गया सरताज। डोंट केयर, फिक्र मत करो, खाने से फारिग हो जाओ, रात गुजारो, इबादत करो, दुआएं करो, सुबह को जब नबी की मजलिस में हाजिरी का मौका मिलेगा जवाब मैं दूंगी, आप अपनी तरफ से देना, मेरा नाम ना लेना। आहा, अमल में भी पर्दा, अमल में भी पर्दा। हजरत अली कहते हैं, फातिमा जरा अभी जवाब दे दो। नहीं 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 नहीं। जब सुबह हुई मस्जिद को जाने लगे, हजरत अली ने फातिमा से पूछा, जवाब दे दो, मजलिस में हुजूर को सबक सुनाना है। फातिमा ने जवाब दिया। फजर को गए, नमाज से फारिग हुए, हुजूर की इख्तिदा का शरफ मिला। नमाज के बाद नबी बैठे, सहाबा से फिर वही सवाल दोहराया, जवाब लाए कि नहीं लाए? पूरे सहाबा खामोश। अली ने हाथ उठाया, हुजूर ने पूछा, जवाब क्या है? तो हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह,
جواب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہترین بات یہ ہے لا یرین الرجال ولا یرونہم، سبحان اللہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے بہترین چیز، عورتوں کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، کسی غیر مرد کو عورت نہ دیکھے، یہ بہترین زیور ہے عورت کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں مرحبا یا علی، بہت بہترین جواب ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جواب ملا کہاں سے آپ کو؟ نگاہ نبوت ہے نا، نگاہ نبوت ہے نا۔ حضور نے پوچھا بتاؤ علی کہ یہ جواب ہے کس کا؟ اب یہاں علی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور کے قریب ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ رات کو ایسا ہوا، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے نا، اس نے میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ ٹینشن ہے، مجلس میں نے پورا بیان کیا تو صبح کو نکلتے وقت آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا۔ حضور کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، پوری مجلس میں زور سے آقا کہنے لگے آخر فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے، سبحان اللہ آخر فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے، یہ جواب میری بیٹی سے نہ آئے تو پھر کس سے آئے گا؟ صحابیات میں حافظات تھے، صحابیات میں عالمات تھے، تابعات میں حافظات تھے، تابعات میں عالمات تھے۔ لڑکوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرو، لڑکیوں کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرو۔ وقت ہوتا حضرت قبلہ کے حوالے سے میں سبق کے اور گوشے آپ کے سامنے بیان کرتا۔ میرے شیخ قطب عالم نے فرمایا جس گھر کی عورت کے اندر دین کا علم ہوتا ہے اس گھر کا مرد گمراہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج ہمارے گھروں میں جہالت کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی عورتوں کے پاس علم نہیں ہے، اور عورتیں علم سے اتنی دور ہیں مولانا، 10 سال پہلے جو عورتوں کا حال تھا آج وہ حال نہیں ہے۔ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتا، ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو سورہ اخلاص تک نہیں آتا۔ کرنول جا رہا تھا، ایک آپا نے فون کیا، کہا کہ حضرت بہت پریشانی ہے، جی نہیں سکتی، خودکشی کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ میں بولیا مرنے کا ارادہ کر لے کو منجے فون کرتی نا، تجھے عقل ہے؟ منا فون رکھ ڈال کو، زہر کھا کو، مرگی پولیسا کو اس کا فون اٹھا کو دیکھ کو، آخری کالی نے کسے کری بول کر نمبر نوٹ کر کو منجے پکڑ لیا تو وہ چھوتا سو، وہ بھی نہیں ہوتا، وہ چھوتا سو۔ میں بولا مرنے کا ارادہ رہا تو کسی بھی فون کرو نو کو، ہمیں مولوی صاحبہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہمارے ساتھ کون بھی نہیں ہے۔ میں بولا اتنا زندگی سے مایوس ہونے کو ماں، کتنی بڑی مصیبت رہی تو بھی اس کا علاج الحمدللہ ہے۔ میں نے اس کی مصیبت کو سن کر علاج بتایا اور سادہ سیدھا علاج بتایا، کہا کہ صبح کو نماز کی پابندی کرو اور صبح کو 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ پوچھتی استغفار کا تو کیا حضرت؟ زبی بھائی انتقال ہو گئے، میں نے لاؤڈ اسپیکر میں ان کو اس عورت کی گفتگو سنایا، کار کے ڈرائیور صاحب کو بھی سنایا اور ایک ساتھی کو بھی میں نے سنایا۔ میں نے کہا کہ آپا استغفار 100 مرتبہ صبح کو پڑھو، شام کو 100 مرتبہ استغفار پڑھو، تو استغفار پر اس کا سوال آ رہا ہے استغفار کا تو کیا حضرت؟ میں نے کہا کہ استغفر اللہ ربی، پھر میں نے کہا درود 100 مرتبہ صبح کو پڑھو، درود 100 مرتبہ شام کو پڑھو، تو پھر اس کا سوال آ رہا ہے حضرت درود کا تو کیا ہے؟ حضرت ایسے عورتیں مردائیں جن کو اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں آتا، استغفار درود نہیں آتا، جہالت امت میں ہو تو وہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی کی فکریں کرتے ہوئے
اتنا بڑا نظام چل رہا ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک مدرسہ عربیہ ام رومان، جہاں پر 75 بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں۔ کورس مختصر ہے، اور اس مختصر کورس کو پڑھا کر جب ان کو اپنے مدرسے سے فراغت کرتے ہیں تو ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ 3 سالہ کورس میں اس مرتبہ اس مدرسے کی 8 بچیاں سند حاصل کر رہی ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آئندہ سال اس کی 3 گنا زیادہ تعداد ہو۔ انشاءاللہ 3 سالہ کورس ہے، دین حاصل ہو جائے گا۔ 3 سال میں دین کیا معلوم ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی بچیوں کو پڑھاؤ، عورتوں کو پڑھاؤ، دین زندہ ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے عورتوں کے اندر علم آنے سے۔ اس بات کو مانو اور یقین کرو، اللہ ہر بچی کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو علم دین سے آراستہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔